अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ये दिसंबर का महीना था। मुसलमान हिम्स का मुहासरा किए हुए थे। सर्दी का उरूज शुरू हो चुका था। मुसलमान इतनी ज़्यादा सर्दी के आदी नहीं थे। उन पर सर्दी बड़ा बुरा असर कर रही थी। ये सबसे बड़ी वजह बनी कि मुहासरा तूल पकड़ता गया। इस दौरान खलीफतुल मुस्लिमीन का हुक्म आ गया। इसके तहत कुछ दस्ते इराक़ को भेजने थे। ये दस्ते चले गए तो रूमी समझे कि मुसलमान मुहासरा उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा न हुआ। रूमी भी तवक्को लिए किले में बैठे रहे कि मुसलमान मुहासरा उठा लेंगे। मार्च 636 ईस्वी का महीना आ गया। सर्दी की शिद्दत ख़त्म हो चुकी थी। रूमी सलार हरबीस रूम के शाही ख़ानदान का आदमी था। उसे किसी के हुक्म की ज़रूरत नहीं थी। उसने अपने नायब सलारों और कमानदारों से कहा कि सर्दी का मौसम गुजर गया है। पेशतर इसके कि मुसलमानों को कमक मिल जाए और ये सर्दी से भी संभल जाएं, इन पर हमला कर दिया जाए। चुनाचे एक रोज़ शहर का एक दरवाज़ा खुला और 5000 नफरी की रूमी फ़ौज ने बाहर आकर मुसलमानों के उस दस्ते पर हमला कर दिया जो उस दरवाज़े के सामने मौजूद था। हमला बड़ा तेज़ और शदीद था। मुसलमान इस हमले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। इसके अलावा उन पर सर्दी का भी असर था, इसलिए वो मुकाबले में जम न सके। पीछे हटकर मुनज़्ज़म हुए और आगे बढ़े, लेकिन रूमियों के दूसरे हमले ने उन्हें फिर बिखेर दिया। अबू सुलेमान हज़रत अबू उबैदा ने हज़रत खालिद से कहा, क्या तू तमाशा देखता रहेगा कि रूमी फतहयाब होकर वापस किले में चले जाएं? हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाशा देखने वालों में से नहीं थे, लेकिन वो उस दरवाज़े के सामने से हट नहीं सकते थे जिसके सामने वो मौजूद थे। फिर भी उन्होंने अपना सवार दस्ता साथ लिया और रूमियों पर हमला कर दिया। रूमियों ने जमकर मुकाबला किया और सूरज गरूब हो गया। रूमी किले में चले गए। उनकी बहुत सी लाशें और शदीद ज़ख्मी पीछे रह गए। दूसरे दिन हज़रत अबू उबैदा ने सलारों को बुलाया। क्या तुमने खुद को महसूस नहीं किया कि कल रूमियों ने बाहर आकर हमला किया तो हमारे आदमी बेदिली से लड़े? हज़रत अबू उबैदा ने शिकायत के लहजे में कहा, क्या हम में ईमान की हरारत कम हो गई है? सर्दी से सिर्फ जिस्म ठंडे होते हैं। सलार आला हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हमारे आदमी बेदिली से नहीं लड़े। दरअसल जिन रोमियों ने हमला किया था वो उन रोमियों से ज़्यादा जुर्रत और हिम्मत वाले थे जिनसे हम अब तक लड़ते रहे हैं। फिर तू ही बता अबू सुलेमान। हज़रत अबू उबैदा ने पूछा, हमें इतने लंबे मुहासरे में यहीं बैठे रहना चाहिए? नहीं अबू उबैदा, हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, कल सुबह हम मुहासरा उठा लेंगे। दूसरे सलारों ने हैरत से हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देखा। हाँ मेरे दोस्तों, आपने कहा कल हम यहाँ नहीं होंगे और मेरी तजवीज़ गौर से सुन लो। हज़रत खालिद ने उन्हें मुहासरा उठाने के मुतालिक कुछ हिदायत दी। अगली सुबह शहर की दीवार के ऊपर से आवाज़ें आने लगीं, वो जा रहे हैं, मुहासरा उठ गया है, वो देखो मुसलमान जा रहे हैं। सलार हरबीस को इतला मिली तो वो दौड़ता हुआ दीवार पर आया। उसके साथ बड़ा पादरी था। सर्दी ने अपना काम कर दिया है। हरबीस ने कहा, इनमें लड़ने की हिम्मत नहीं रही, मैं इन्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा, इनके ताक़ुब में जाऊंगा, इन्हें ख़त्म करके आऊँगा। मोहतरम सलार, पादरी ने कहा, मुझे ये मुसलमानों की चाल लगती है, ये मुंह मोड़ने वाली कौम नहीं। वो देखो, वो अपनी बीवियों और बच्चों को यहीं छोड़ गए हैं, मैं देख रहा हूँ। हरबीस ने कहा, अपनी बीवियों और बच्चों को वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। इनकी हिफाजत के लिए उन्होंने बहुत कम सिपाही पीछे छोड़े हैं। वो सामान बांध रहे हैं, लेकिन उन्हें हम जाने नहीं देंगे। मैं पहले उनके ताक़ुब में जाऊंगा जो हौसला हार कर चले गए हैं। हरबीस ने फ़ौरन 5000 सवार तैयार किए और हज़रत अबू उबैदा और खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के दस्तों के ताक़ुब में रवाना हो गया। उन्होंने 2-2.5 मील फासला तय कर लिया था जब रूमी उन तक पहुँच गए। जूँ ही हरबीस अपने दस्ते के साथ मुसलमानों के करीब पहुँचा, मुसलमान अचानक 2 हिस्सों में बट गए। हज़रत खालिद ने गुज़श्ता रोज़ सलारों को यही बताया था कि रूमी उनके ताक़ुब में ज़रूर आएंगे और उन्हें घेरे में लेकर ख़त्म करना है। उनके मुताबिक मुसलमान चलते चलते 2 हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा दाएं को होकर पीछे को मुड़ा और दूसरा बाएं तरफ होकर घूम गया। रूमी ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थे। वो बौखला गए। मुसलमानों ने उन्हें घेरे में ले लिया। अपने बीवी बच्चों और उनकी हिफाजत के लिए कुछ मुजाहिदीन को पीछे छोड़ाना भी इस धोखे का एक हिस्सा था। रूमी पीछे को भागे तो यही मुजाहिदीन जो औरतों और बच्चों के साथ थे रूमियों पर टूट पड़े। फिर उन्होंने रूमियों की पसपई का रास्ता रोक लिया। एक और सलार हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
حضرت خالد کی پہلے سے دی ہوئی ہدایت کے مطابق 500 سوار ساتھ لے کر ہمس کے راستے میں آ گئے تاکہ کوئی رومی شہر کی طرف نہ آ سکے۔ رومی اتنی جلدی بھاگنے والے نہیں تھے، لیکن وہ مجاہدین کے پھندے میں آ گئے تھے۔ وہ تازہ دم تھے، کچھ اپنی روایات کے مطابق اور کچھ اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سالار حربیس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، ان کے راستے میں جو آتا تھا کٹ جاتا تھا۔ آخر وہ انہیں نظر آ گیا۔ میں ہوں ابن ولید، حضرت خالد نے للکار کر کہا۔ فارسیوں کا قاتل ابن ولید، رومیوں کا قاتل ابن ولید۔ حربیس نامی گرامی جنگجو تھا، وہ حضرت خالد کے مقابلے کے لیے بڑھا لیکن گھوڑے سے اتر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑے سے اترے اور اس کی طرف بڑھے، لیکن ایک رومی دونوں کے درمیان آ گیا۔ 3-4 مورخوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، لیکن اس رومی کا نام نہیں لکھا۔ اتنا ہی لکھا ہے کہ اس کا جسم پہلوانوں جیسا تھا اور وہ شیر کی طرح گرج کر لڑا کرتا تھا۔ رومی زبان میں وہ شیر کی مانند دھاڑنے والے کے نام سے مشہور تھا۔ تاریخوں میں یہ واقعہ اس طرح آیا ہے کہ یہ رومی اپنے سالار حربیس کو پیچھے ہٹا کر حضرت خالد کے مقابلے میں آیا۔ 2-3 پینترے دونوں نے بدلے اور حضرت خالد نے تلوار کا وار کیا۔ تلوار رومی کی اپنی خد پر پڑی۔ خد اتنی مضبوط اور وار اتنا زوردار تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، ان کے ہاتھ میں صرف دستہ رہ گیا۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی ہاتھ تھے اور رومی پہلوان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ اپنے محافظوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے تھے کہ ان سے تلوار لے لیں، مگر رومی درندوں کی طرح غراتا دھاڑتا آپ کے آگے ہو جاتا تھا کہ دوسری تلوار نہ لے سکیں۔ ایک محافظ نے آپ کی طرف تلوار پھینکی، لیکن آپ سے پہلے رومی تلوار تک پہنچ گیا اور تلوار پرے پھینک دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ رومی نے ان پر تابڑ توڑ وار کرنے شروع کر دیے۔ آپ ادھر ادھر ہو کر وار بچاتے رہے۔ رومی نے ایک وار دائیں سے بائیں کو کیا، جسے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن یا اس سے ذرا نیچے پڑنا چاہیے تھا، لیکن آپ بڑی پھرتی سے بیٹھ گئے۔ رومی کا یہ زوردار وار خالی گیا تو اپنے ہی زور سے وہ گھوم گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کر اس پر جھپٹے۔ رومی پلک جھپکتے پھر گھوم گیا اور حضرت خالد کے بازوں کے شکنجے میں آ گیا۔ اب صورت یہ تھی کہ دونوں کے سینے ملے ہوئے تھے اور رومی حضرت خالد کے بازوں میں تھا۔ آپ نے بازوں کو دبانا اور شکنجہ سخت کرنا شروع کر دیا۔ رومی آپ کی گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن آپ کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی اور وہ اس قدر زور لگا رہے تھے کہ خون ان کے چہرے پر آ گیا اور چہرہ لال ہو گیا تھا۔ رومی پہلوان کی آنکھیں باہر کو آنے لگیں، اس کی سانسیں رکنے لگیں اور چہرے پر تکلیف کا ایسا تاثر تھا کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ رومی پہلوان کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں۔ رومی اور زیادہ تڑپنے لگا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ زور سے اپنے بازوں کے شکنجے کو تنگ کرتے گئے۔ رومی کی پسلیاں ٹوٹتی گئیں اور اس کا تڑپنا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ آپ نے اسے چھوڑا تو وہ گر پڑا، وہ مر چکا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رومی کی تلوار اٹھا لی اور حربیس کو للکارا، لیکن حربیس اپنے پہلوان کا انجام دیکھ کر وہاں سے کھسک گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر رومی پہلوان کی تلوار بلند کر کے لہرائی اور نعرہ لگایا۔ اس مقابلے کے دوران رومیوں کا قتل عام جاری رہا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت خالد نے رومی پہلوان کو کس طرح ہلاک کیا ہے تو وہ دوڑے آئے۔ خدا کی قسم ابو سلیمان، حضرت ابو عبیدہ نے بڑے مسرور لہجے میں کہا، تو نے جو کہا تھا کر دکھایا ہے، تو نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ حضرت خالد نے صرف ایک پہلوان کی نہیں بلکہ رومی فوج کی ہڈیاں توڑ دی تھیں۔ ناظرین، مارچ 634 عیسوی صفر 15 ہجری میں مسلمان فاتح کی حیثیت سے ہمس میں داخل ہوئے۔ ہمس پر جو خوف و ہراس طاری تھا وہ اس وقت بھگدڑ اور نفسا نفسی کی صورت اختیار کر گیا جب مسلمان ہمس میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے سنا تو یہی تھا کہ مسلمان شہریوں کو پریشان نہیں کرتے، لیکن جس شہر کی فوج ہتھیار نہ ڈالے اور مسلمان بروز شمشیر شہر کو فتح کرے تو وہ ہر گھر سے مال و اموال اٹھا لیتے ہیں اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہمس کو تو بڑی مشکل سے فتح کیا تھا۔ رومیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، بلکہ مسلمانوں نے محاصرہ اٹھایا تو 5000 سوار رومی ان کے تعاقب میں گئے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ محاصرہ اٹھانا مسلمانوں کی چال تھی، لیکن رومیوں نے اسے ان کی کمزوری سمجھ کر ان پر حملہ کیا تھا۔ اس شہر میں رومیوں کے صرف 100 سوار زندہ بچے تھے
اور مسلمان جو شہید ہوئے تھے ان کی تعداد 235 تھی۔ اتنی خون ریز لڑائی لڑ کر مسلمانوں نے ہمس فتح کیا تھا۔ ہمس والوں نے جب دیکھا کہ ان کے جو 5000 سوار مسلمانوں کے تعاقب میں گئے تھے ان میں سے بہت تھوڑے بھاگے ہوئے آ رہے ہیں تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک سوار دستہ رومیوں اور ہمس کے دروازوں کے درمیان آ گیا ہے اور رومی سوار نہ بھاگ سکتے ہیں نہ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ شہر میں اتنی فوج نہیں رہ گئی تھی جو ان کی مدد کو پہنچتی۔ یہ سوار مسلمان سواروں کی تلواروں اور برچیوں سے کٹ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ کے حکم سے ہمس کے لوگوں سے صرف 1 دینار فی کس جزیہ لیا گیا، اور مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ کوئی شخص شہر چھوڑ کر نہ جائے۔ شہر کے لوگوں کی جان و مال اور عزت آبرو کی حفاظت کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ اس اعلان نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ بعض اسے مسلمانوں کی ایک چال سمجھے۔ وہ رات بھر اس خوف سے جاگتے رہے کہ مسلمان رات کو ان کے گھروں پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن رات گزر گئی اور کچھ بھی نہ ہوا۔ ناظرین، رومی شہنشاہ ہرقل ہمس سے تقریباً 80 میل دور انطاکیہ میں تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ ہمس بھی ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم آ گیا، جیسے وہ اس خبر کا منتظر تھا۔ اس کے سالار، مشیر اور شاہی خاندان کے افراد جانتے تھے کہ ہرقل کا تبسم موت کی مسکراہٹ ہے، اور اس تبسم میں قہر بھرا ہوا ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو عرب کے ان مسلمانوں نے ہمس کس طرح لیا ہے؟ ہرقل نے خبر لانے والے سے پوچھا۔ تم سالار تو نہیں، کماندار ہو، جنگ کو سمجھتے ہوگے، تمہارا نام کیا ہے؟ سب سمجھتا ہوں، قیصر روم، خبر لانے والے نے کہا۔ میرا نام سازیرس ہے، ایک جیش کا کماندار ہوں۔ ہمس ایک دھوکے نے ہم سے چھینا ہے۔ ہمارے سالاروں کو توقع تھی کہ مسلمان اتنی سردی برداشت نہیں کر سکیں گے اور محاصرہ اٹھا کر چلے جائیں گے۔ انہوں نے سردی کی شدت محاصرے میں گزار دی اور محاصرہ اس وقت اٹھا کر چلے گئے جب سردی کی شدت گزر گئی تھی اور درختوں کی کوپلیں پھوٹنے لگی تھیں، اور ہمارے سالار اس وقت قلعے میں بیٹھے رہے جب دشمن سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ ہرقل نے کہا، ہمارے سالار دشمن پر اس وقت نہ جھپٹے جب سردی نے ان کی رگوں میں خون منجمد کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ قیصر روم، سازیرس نے کہا، وہ جب کوچ کر گئے تو سالار ہربیس نے 5000 سوار کے ایک دستے کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے تعاقب میں جاؤ، اور ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ رہے۔ ہم ان کے تعاقب میں گئے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے پھیل کر ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ سازیرس نے ہرقل کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں کس طرح گھیرے میں لیا اور ان کے سواروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہمارا سالار ہربیس کہاں ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ وہ زندہ ہیں، سازیرس نے کہا۔ وہ اس وقت وہاں سے نکل گئے تھے جب مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید نے ہمارے پہلوان کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا اور پہلوان کی آنکھیں باہر آ گئی تھیں۔ کیا ہمارے پہلوان کو خالد بن ولید نے مار ڈالا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ سازیرس کچھ دیر ہرقل کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے دائیں بائیں آہستہ آہستہ سے سر ہلایا۔ مسلمان سالار نے ہمارے پہلوان کو بازو میں دبوچ کر اس کی پسلیاں توڑ ڈالی تھیں، سازیرس نے کہا، اور وہ مر گیا۔ آفرین! ہرقل کے ہونٹوں سے سرگوشی پھیل گئی۔ یہ طاقت جسم کی نہیں۔ وہ اچانک جیسے بیدار ہو گیا ہو، اس نے جاندار آواز میں کہا، میں انہیں کچل دوں گا، انہیں آگے آنے دو۔ اس کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی، انہیں اور آگے آنے دو، اور آگے جہاں سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلے گئے تھے۔ انہوں نے ہمس کے انتظام کے لیے کچھ نفری وہاں چھوڑ دی تھی، جس سے وہ اپنے دستوں کے ساتھ ہمس سے آگے ہمہ پھر شیرس تک جا پہنچے۔ وہاں سے انطاکیہ کا فاصلہ 35-40 میل کے درمیان تھا۔ انطاکیہ اہم ترین مقام تھا کیونکہ اسے ہرقل نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا، اور وہیں رومیوں کی فوج کا اجتماع اور فوج کی تقسیم ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے شیرس سے کوچ کیا۔ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ رومیوں کا ایک قافلہ سا آتا نظر آیا۔ اس کی حفاظت کے لیے رومی فوجیوں کا چھوٹا سا ایک دستہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اونٹوں اور گاڑیوں کے اس قافلے میں فوجی سامان جا رہا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر مجاہدین نے قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ رومی فوجیوں نے مقابلہ کرنے کی حماقت نہ کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فوج کے کھانے پینے کا سامان ہے، اس میں ہتھیار بھی تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا اور انہیں تاثر یہ دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہم نے آپ کا مقابلہ نہیں کیا۔ اس رومی فوجی قافلے کے کماندار نے جاں بخشی کی التجا کرتے ہوئے کہا، ہم رومی نہیں، ہم تو ان کی رعایا ہیں، ہماری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، پھر دوستی کا ثبوت دو۔ انہیں کہا گیا،
یہ بتا دو کہ انطاکیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی تباہی کا سامان تیار ہو رہا ہے۔ قافلے کے کماندار نے جواب دیا، وہاں بہت بڑی فوج اکٹھی کی جا رہی ہے، دور دور سے عیسائی قبیلے آپ کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور انہیں میدان جنگ میں لڑنے کے ڈھنگ سکھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے ہماری جانیں واپس کر دی ہیں تو ہم آپ کی جانیں بچاتے ہیں۔ قافلے کے ایک اور آدمی نے کہا، آپ آگے نہ جائیں، آپ کی نفری بہت تھوڑی ہے اور انطاکیہ میں شہنشاہ ہرقل جو فوج اکٹھی کر چکا ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا ایک بھی آدمی زندہ نہیں رہے گا۔ کیا اتنی زیادہ شکستوں نے اس کی کمر ابھی نہیں توڑی؟ مسلمانوں کے ایک سالار نے پوچھا، ہم اتنے بڑے لوگ نہیں کہ شہنشاہ تک رسائی حاصل کر سکیں۔ رومیوں کے کماندار نے کہا، ہم اس کے ساتھ بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتے، لیکن اپنے سالاروں سے جو پتہ چلتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ہرقل کی کمر اتنی کمزور نہیں کہ چند ایک شکستوں سے ٹوٹ جائے، اس نے اپنا دماغ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اسے فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے اوپر نشہ طاری نہیں کرتا اور شکست سے وہ مایوس نہیں ہوا کرتا۔ وہ جو حسین ترین اور نوجوان لڑکیوں اور شراب کا رسیہ ہے، اب شراب تو پیتا ہوگا لیکن اپنی پسندیدہ لڑکیوں کو بھی اپنے سامنے نہیں آنے دیتا، وہ تو راتوں کو شاید سوتا بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے نے کہا، اس پر ایک جنون سوار ہے کہ فوج اکٹھی کرو۔ اس کے آدمی بستی بستی جا کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان طوفان کی طرح آ رہے ہیں اور وہ ہتھیار سے مذہب کو اور تمہاری عورتوں کو اپنے ساتھ اڑا لے جائیں گے۔ لوگ قبیلہ در قبیلہ مذہب کے نام پر اور اپنی عورتوں کو مسلمانوں سے بچانے کی خاطر انطاکیہ میں آ رہے ہیں۔ آپ نے آگے جانا ہے تو زیادہ فوج لے کر جائیں ورنہ رک جائیں۔ اب شہنشاہ ہرقل زیادہ وقت نئی فوج کی تنظیم اور تربیت میں گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دو، انہیں اور آگے آنے دو۔ اس نے یہ بھی کہا ہے، ایک اور بولا، اب اپنی فوج کی ہر پسپائی میرے دل کو مضبوط کرتی ہے، میری فوج کی ہر پسپائی عرب کے ان مسلمانوں کو میرے جال میں لا رہی ہے۔ ناظرین، اس قافلے سے جو صورتحال حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد کو معلوم ہوئی وہ غلط نہیں تھی۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ہرقل روایتی شہنشاہ نہیں تھا، وہ اپنے وقت کا فن حرب و ضرب کا ماہر جنگجو تھا اور وہ میدان جنگ کا شاطر جرنیل تھا۔ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد کو ان اطلاعات نے جو انہیں اس قافلے سے ملی تھی وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ خدا کی قسم امین الامت حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا، ہم یہاں بیٹھے نہیں رہیں گے اور ہم ہرقل کو اتنی زیادہ مہلت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی تیاریاں مکمل کر لے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔